अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। हज व उम्रा कोर्स के 5वें एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता जो 4 एपिसोड आपके सामने गुज़रे वो हज और उम्रा की तैयारियों के हवाले से थे कि हज की तैयारी से पहले और उम्रा की तैयारी से पहले आपने क्या क्या करना है। वो सब चीज़ें बड़ी तफसील के साथ 4 एपिसोड्स में आपके सामने ज़िक्र की गई। उसमें पाकिस्तान में पासपोर्ट बनाने से लेकर और फिर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर हिजाज़ मुक़द्दस में मदीना मुनव्वरा हो या जिद्दा एयरपोर्ट हो, उसमें तमाम जो ज़रूरी बातें थीं वो आपके सामने ज़िक्र हो गई। चंद चीज़ें आज के एपिसोड में भी और उम्रा की तैयारी में भी उनका फिर से इआदा होगा। आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व ताला हम और आप सब के उम्रे और हज अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए और बार बार इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे हज तरबियती नशिस्त के हवाले से, तो सबसे पहले आज हम हज से पहले जो उम्रा होता है उसके हवाले से पढ़ेंगे कि हज से पहले क्या होता है, हज के दौरान क्या होता है और हज के बाद क्या होता है। तो आज की नशिस्त में हम सिर्फ़ हज से पहले जो चीज़ें होती हैं यानी उम्रा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हज के दौरान और हज के बाद जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह छठे और 7वें एपिसोड में इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र करेंगे। आज के एपिसोड में उम्रे का ज़िक्र होगा। ज़ाहिर है हज का उम्रा हो या आम दिनों का उम्रा हो, उसमें अहकामात, उसमें बातें वही होती हैं जो हज के उम्रे में होती हैं। तो जब भी आप उम्रे का कोर्स करें या उम्रे के बारे में मुताला करें या उम्रे के अहकामात सीखें तो समझें कि वो उम्रे के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हज वाला उम्रा भी वही है और हज के अलावा जो दिन होते हैं रबीउल अव्वल, मुहर्रम या रजब, जो भी महीने हैं हज के महीनों के अलावा जितने भी महीने हैं उनमें भी जो उम्रा किया जाएगा उनके अहकामात वही एक होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हज से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या करना पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा जाना होगा। ज़ाहिर है कि जो उम्रे की इबादत है वो दुनिया में मक्का मुकर्रमा के अलावा कहीं पर भी नहीं होगी। मक्का मुकर्रमा में पहुंचने के बाद हमने उम्रा करना होगा। मस्जिद हराम के अंदर जो अहकामात हैं वो पूरे करने होंगे। और नंबर 2 मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा के साथ उम्रे का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता मदीना मुनव्वरा के अंदर जाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ये 2 बड़ी ज़ियारात हैं, उम्रे के साथ मुताल्लिक़ हैं। मदीना मुनव्वरा में उम्रा तो नहीं होता, अलबत्ता ज़ियारात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे हाज़री है और ये चीज़ें। तो मक्का मुकर्रमा पहुंचना होगा या हमें मदीना मुनव्वरा सबसे पहले पहुंचना होगा। ये पाकिस्तानियों के लिए या बाहर जो मुल्क में रहते हैं उनके लिए ये हिदायत है कि आप सबसे पहले मक्का मुकर्रमा जाएंगे या मदीना मुनव्वरा जाएंगे। तो अगर मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो आपने यहाँ पाकिस्तान से ही एहराम बांधना है। मक्का मुकर्रमा अगर आपको जाना है तो यहाँ से एहराम बांधना होगा, यहाँ से आपने उम्रे की नियत करनी होगी, यहाँ से आपने तलबिया पढ़ना होगा। अगर आपने मदीना मुनव्वरा जाना है तो यहाँ से उम्रे का जो एहराम है वो बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मदीना मुनव्वरा जाएं, जो अपने मामूल का लिबास है वो पहन कर जाएं। मदीना मुनव्वरा में जो मुकर्ररा अय्याम हैं आपके पासपोर्ट के मुताबिक या आपके जो सफ़री दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक जितने दिन आपने मदीना मुनव्वरा के लिए मुख्तस कर लिए हैं वो दिन गुज़ार के फिर आप मदीना मुनव्वरा से जैसे ही आप मक्का जाएंगे तो मदीने से 6 किलोमीटर के फ़ासले पर एक जगह है जहाँ से आप आबार अली जिसका नाम है, वहाँ से ज़ुल्हुलैफ़ा भी उसको कहते हैं, वहाँ से आप उम्रा का एहराम बांधें और वहाँ से तलबिया पढ़ना शुरू करें और वहाँ से आप उम्रे की नियत कर लें।
تو یہ چیز یہاں روانگی سے پہلے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ مکہ مکرمہ کی ہے، یعنی جدہ سے اتر کر ڈائریکٹ آپ نے مکہ جانا ہے یا آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے یہاں سے طے کر لینی ہے۔ آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا ہے تو یہاں سے احرام پہن لیں، اگر آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے تو احرام پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنا ہے، وہاں پر کچھ دن رہ کے پھر آگے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے بیچ میں ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو ضروری سامان ظاہر ہے جو پہلا یا دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے آیا تھا اس میں سب کچھ آ گئی، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے آپ نے ضروری سامان کے طور پر یہ چیزیں آپ نے اٹھانی ہے۔ ایک بستہ جس میں آپ ضروری سامان رکھ سکیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے احرام لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے وہ چپل لینی ہے جس میں پاؤں کی جو ابری ہڈی ہے، پاؤں کے پیٹھ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ظاہر ہو، وہ چھپے نہ، یعنی اس کے اوپر وہ کور نہ آئے چپل کا۔ تو چپل اس طرح کی آپ نے لینی ہے۔ اور نمبر 3 بیلٹ یعنی جو آپ نے کمر کے ساتھ باندھنا ہے، کیش رقم ہے یا اپنا موبائل فون ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس میں رکھنی ہوتی ہے، تو بیلٹ آپ نے باندھنا ہے اپنے کمر پر۔ اور نمبر 4 چھتری، یعنی گرمی سے بچنے کے لیے، تپش سے بچنے کے لیے یا بارش سے بچنے کے لیے چھتری بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نقدی رقم کم از کم 2000 ریال اپنے ساتھ رکھنے ہیں تاکہ وہاں کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس کے ساتھ آپ نے پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی رکھنا ہے، پاسپورٹ اور ٹکٹ، اور ویکسینیشن کارڈ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ طبی مسائل میں آپ کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دوائیاں نسخے کے ساتھ، یہ بہت تفصیل کے ساتھ چیزیں میں نے دوسرے یا تیسرے ایپیسوڈ میں ذکر کر دی تھیں کہ کوئی بھی گولی، کوئی بھی دوائی بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر، ڈاکٹر کی ہدایات کی جو پرچی ہے اس کے بغیر اپنے ساتھ نہیں رکھنی، ورنہ بڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند ضروری چیزیں اپنے ساتھ اپنے سامان میں رکھنی ہیں آپ نے۔ اس کے ساتھ دستی بیگ، ایک وہ جو اوپر تھیلا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اپنے ہوٹل میں رکھنے کے لیے، اپنے جہاز میں رکھنے کے لیے، یا دوسرے جو ٹائروں والی بیگ آتی ہے وہ، اس میں تو آپ کا جو بڑا بھاری سامان ہوتا ہے اور کچھ دن رہنے کے لیے کپڑوں کے جوڑے وغیرہ وہ تو اس میں رکھنا ہے، لیکن ایک بیگ ایسا بھی رکھنا ہے جو آپ نے اپنے کندھے کے جو ہے اپنے بازو کے ساتھ لٹکا کے وہ رکھنا ہوتا ہے، دستی بیگ جس کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں ہوں گی۔ اسی طرح نقاب جالی والا، یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے چہرہ چھپانا، یہ چہرے کے اوپر کپڑا رکھنا عمرے میں منع ہے، اس پر دم آ سکتا ہے۔ تو عورتیں کیا کریں، اپنا چہرہ بھی چھپانا ہے، یعنی چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہ آئے، تو اس کے لیے آج آپ کو حاجی کیمپ سے یا کسی بھی حج و عمرہ کا جو سامان ملتا ہے کسی دکان سے، کسی شاپ سے، آپ کو یہ جالی والی جو ہے چہرے کے آگے ایک چیز آپ کو ملے گی جس کے اوپر آپ اپنا کپڑا جو ہے وہ لٹکا کے رکھ سکتی ہیں، جس سے کپڑا جو ہے چہرے کے اوپر بھی نہیں آئے گا اور چہرے کا پردہ بھی برقرار رہے گا۔ اسی طرح سیفٹی پن جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ قرآن کریم کا نسخہ بھی اپنے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت جاری رہے۔ دستی تھرماس، چونکہ زیارات میں بھی آپ کو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر چڑھنا اور اترنا ہوتا ہے، اور پھر ہوٹل سے لے کر حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، جہاں بھی آپ کو جانا ہوگا، ظاہر جگہ جگہ تو پانی موجود نہیں ہو سکتا، تو کہیں پانی کی پریشانی آ سکتی ہے، اور وہاں پہ پیسوں کا پانی لینا یہ تو اچھا خاصا مہنگا آپ کو مل سکتا ہے، تو اس لیے دستی تھرماس جو ہے وہ حرم سے پانی کا بھر کے یا اپنے ہوٹل سے پانی کا بھر کے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ سہولت موجود رہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے، ظاہر ہے کہ حج کی جو عبادت ہے، عمرے کی جو عبادت ہے، تو یہ عبادت جو ہے وہ بھرپور رہے
اور بڑے طریقے کے ساتھ رہے اور سیکھ کر آپ کریں تو اس کے لیے آپ نے اپنے ساتھ چند کتابیں بھی ساتھ رکھنی ہیں۔ فضائل حج کی کتاب ہے، اسی طرح آپ حج کیسے کریں یہ کتابیں بھی اپنے ساتھ رکھیں، ان کا مطالعہ ضرور رہے۔ کوشش کریں کہ حج کی تیاری سے پہلے، عمرے کی تیاری سے پہلے، یہاں سے نکلنے سے پہلے ان کتابوں کا بخوب اور بغور مطالعہ کیا جائے، تاکہ کوئی وہاں پہ جا کے اعمال میں یا ارکان میں یا مناسک میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے بنیادی وہ ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنا۔ تو ان مناجات کے لیے مؤثر دعائیں وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، تو وہ ان دعاؤں کا کتابچہ ہے، ملتا ہے مناجات مقبول کے نام سے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور یہ دعاؤں کا جو کتاب ہے، یہ دراصل وہی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے خود مانگی ہیں اپنے لیے، امت کے لیے اور اہل خانہ کے لیے، جو دعائیں مانگی ہیں عافیت والی، اور دنیا بھی ہے اس میں اور آخرت میں بھی ہے، آخرت بھی ہے، یعنی بھرپور دعائیں ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا جو کتابچہ ہے یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ طواف کرتے ہوئے آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد حج کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ میرے خیال میں ہم یہاں پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں آج عمرے کی باتیں پڑھنی ہیں، عمرے کے احکامات سیکھنے ہیں، لیکن یہ چیز عمرے سے پہلے بھی حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، تو یہاں اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ حج کے بغیر جاتا ہے، یعنی حج کے علاوہ دنوں میں صرف عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو یہ جو حصہ ہے، یہ جو سلائیڈ ہے، اس کو اسکپ کر سکتا ہے۔ آگے عمرے کے جو احکامات آ رہے ہیں ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جو حج کرتا ہے بندہ، ان دنوں حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ 3 اصطلاحیں جو ہیں شریعت کی، احکامات کی جو اصطلاحیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ ان تینوں کی جو تعریف ہے وہ میں اپنی زبان سے اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ پڑھ کر بھی آپ کو سناؤں گا۔ حج افراد کہتے ہیں جس میں آپ اپنے وطن سے فقط حج کا احرام پہن کر نکلیں۔ اس میں آپ کا عمرہ کرنے کا یا عمرے کا طواف کرنے کا اس طرح کی کوئی نیت نہ ہو، فقط آپ حج کی نیت سے یہاں سے نکلیں اور وہاں جا کے حج کریں۔ تو یہاں سے آپ نے حج کا احرام پہننا ہے، اور 8 ذی الحجہ تک، اگرچہ آپ کو 1 مہینہ ہو جائے، 2 مہینے ہو جائیں، جتنے دن بھی گزر جائیں، 2.5 مہینے ہو جائیں، آپ نے وہ حج کا جو احرام ہے وہ پہن کر ہی رکھنا ہے۔ اور حج کے احرام کے اندر جتنی بھی احرام کی جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو بھی فالو کرنا ہے، ان پابندیوں کو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی، ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے جرم لازم آتا ہو اور دم لازم آتا ہو، ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا مشقت والا کام ہے حج افراد، تو ایک صرف احرام پہنے اور اس میں صرف ایک حج کی نیت ہو، عمرے کی نیت نہ ہو۔ نمبر 2، حج تمتع۔ حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بندہ پہلے تو عمرے کی نیت کرے، حج کی نیت نہ کرے، پہلے تو عمرے کی نیت کرے، یہاں سے اپنے ملک سے یا میقات سے پہلے عمرے کی نیت کر کے نکلے اور وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار دے، اور احرام اتارنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اور پھر اپنے جو نارمل کپڑے ہیں، یعنی جو اپنے معمول کا جو لباس ہے وہ پہن لے، اس کے بعد جہاں چاہے گھومتا پھرتا رہے۔ اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو وہ پھر احرام اپنا جو ہے حج کا جو احرام ہے وہ پہنے۔ تو یہ حج تمتع کی اصطلاح کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا ہے حج قران۔ حج قران میں یہ ہے کہ بندہ یہاں سے نکلے اپنے ملک سے یا میقات سے، احرام پہنے، لیکن احرام پہننے کے ساتھ عمرے اور حج دونوں کی نیت ساتھ کرے۔
फिर वहाँ पे जाके उम्रा कर ले। उम्रा करने के बाद फिर भी उसको एहराम उतारना नहीं है, क्योंकि इस एहराम के साथ इसने हज की भी नियत की हुई है। तो हज भी उसके साथ करेगा, उम्रा भी उसके साथ करेगा। ज़ाहिर है ये भी मुश्किल है, हज इफ़राद के बाद दूसरे नंबर पर मुश्किल ये है। और जो चीज़ आसान है वो हज तमत्तु है। आम तौर पर आजकल पाकिस्तानी या दुनिया के अक्सर लोग हज तमत्तु करते हैं, हज किरान या हज इफ़राद नहीं करते। इसलिए हज तमत्तु जो है हमारे यहाँ अफजल है। इसलिए हज तमत्तु की जो तारीफ़ है, आज आगे जो हम जो अहकामात पढ़ेंगे, आज का जो हमारी नशिस्त होगी उम्रे के हवाले से, या आगे हज की जो तरबियती नशिस्त होगी उसमें हम सिर्फ़ हज तमत्तु पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। तो मैं फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ तीनों चीज़ों को। हज इफ़राद, जिसमें अपने वतन से हज का एहराम पहनकर और हज की नीयत से जाए, लिहाजा मक्का पहुंचकर उम्रा नहीं कर सकता बल्कि हज का इंतज़ार करेगा, अलबत्ता नफली तवाफ़ वगैरह कर सकता है। नंबर 2, हज तमत्तु, जिसमें अपने वतन से उम्रे का एहराम और नियत करेगा और मक्का जाकर उम्रा कर ले और फारिग होकर एहराम उतार दे। फिर हज के अय्याम जब शुरू हों तो वहाँ मक्का से हज का एहराम पहन ले, यानी मक्का ही से हज का एहराम पहन ले, तो ये हज तमत्तु होगा। नंबर 3, हज किरान, जिसमें अपने वतन से उम्रे और हज दोनों का एहराम पहनकर नियत कर ले और मक्का पहुंचकर पहले उम्रे के तमाम अफ़आल से फारिग हो जाए, लेकिन एहराम नहीं उतारे क्योंकि इसने हज की नियत भी साथ की हुई है। और हलक या कसर न करें, क्योंकि ये हज के अहकामात में आती है चीज़ें, बल्कि हज का इंतज़ार करे और जब अय्याम हज आए तो जाकर हज मुकम्मल कर ले, तो एहराम से फारिग होगा, एहराम की जो पाबंदियां हैं उनसे फारिग होगा। अच्छा, बहुत सारे हुज्जाज इकराम जो यहाँ से जाते हैं हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तो उनका जो मरकज़ होता है, जो मंबा होता है, जो सरचश्मा होता है, जहाँ पे उन्होंने अपने जो अहकामात हैं वो पूरे करने होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनसे आम तौर पर हमारे अजमी लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं कि भाई इस लफ्ज़ का माना क्या है, एहराम का माना क्या है, तलबिया का माना क्या है, मीकात का माना क्या है, मताफ़, तवाफ़, इस्तिबा है, ये बहुत सारे अल्फाज हैं, इनका माना क्या है। तो ये इस्तिलाहात हमें समझने की ज़रूरत है, ये सारी आगे आ रही हैं, तो मैं जल्दी इसको पढ़ता हूँ। एहराम, तलबिया, मीकात, मताफ़, तवाफ़, इस्तिबा, हजर अस्वद, इस्तिलाम हजर, रमल, मकाम इब्राहीम, मुल्तज़म, हतीम, साई, मीलैन अखज़रैन, हलक या कसर, ये इस्तिलाहात हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इन इस्तिलाहात में आप देखें, हर इस्तिलाह के साथ उसकी तफसील जो है वो आगे ज़िक्र की हुई है। इहराम जो पहले आया था, इहराम किसको कहते हैं? कहते हैं कि मर्द का गैर सिली हुई 2 चादरें पहनना, औरत के लिए उसका लिबास ही इहराम है। यानी 2 सफ़ेद कफ़न जैसी चादरें, ये कफ़न तो खैर वो बिल्कुल उसमें बहुत ही हल्का होता है, ये चादरें अच्छी होती हैं। तो ये सफ़ेद चादरें दूर से या तस्वीर से बंदे को वो कफ़न की चादरें लगती हैं, तो इस तरह की 2 चादरें वो पहनना, और एक उसकी जो है तहबंद होती है और दूसरी ऊपर ओढ़ने के लिए होती है चादर के तौर पर। तो मर्द का गैर सिली हुई, यानी ये ऐसी चादरें जिनमें धागा या सुई या सिलाई का आला इस्तेमाल न हुआ हो। मर्द का गैर सिली हुई चादरें पहनना, औरत के लिए उसका लिबास ही इहराम है। औरत के लिए कोई सफ़ेद चादर पहनने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, तलबिया। तलबिया क्या चीज़ है? ये है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाज़िर हूँ ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाज़िर हूँ। बेशक हम्द तेरे ही लिए है और नेमतें तुझसे ही वाबस्ता हैं, यानी तेरी ही तरफ से हमें नेमतें मिलती हैं, और बादशाही भी तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये तलबिया है। और ये कब पहनना है, ये कब पढ़ना है? उम्रे का एहराम पहनने के बाद वो जब आप उम्रे की नियत कर लें, नियत करने के साथ ही ये आपने
بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ یہ پڑھتے ہوئے وہاں مکہ جائیں، اور مکہ جانے کے بعد جب آپ کی پہلی نظر کعبے کے اوپر پڑے تب تک یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کعبے کے اوپر پہلی نظر پڑنے کے بعد آپ نے یہ چیز بند کر دینی ہے، یعنی یہ جو تلبیہ ہے یہ بند کر دینا ہے۔ نمبر 3، میقات۔ میقات کیا چیز ہے؟ وہ مقام جس پر بغیر احرام کی حالت کے انسان نہیں گزر سکتا ورنہ دم دے گا، اور ایسے 5 مقامات ہیں، یعنی کعبہ دنیا کا بیچ ہے، کعبہ دنیا کا مرکز ہے، دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگ جب کعبے کی طرف آتے ہیں تو کعبے کے چاروں طرف خاص مفاصلے کے اوپر حدود طے کی گئی ہیں، جس طرح پاکستان ہے یا انڈیا ہے، ہر ملک کے اپنے حدود ہیں، اپنے بارڈر ہیں۔ تو یہ جو حرم پاک ہے اس کے چاروں اطراف 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر داخل ہوگا تو اس کا احرام نہیں ہوگا، جب یعنی اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ جب عمرہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جو پیسہ ہے یا جو وقت ہے وہ ضائع جائے گا، اس لیے اس کو پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو وہ مقام میقات، وہ مقام جس پر بغیر احرام کی حالت کے انسان نہیں گزر سکتا ورنہ دم دے گا، اور ایسے 5 مقامات ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو 5 مقامات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دنیا کے 5 جو چاروں طرف سے یہ 5 مقامات ہیں۔ نمبر 1 مدینہ والوں کے لیے مقام کون سا ہے؟ نمبر 1 ذوالحلیفہ۔ مدینہ منورہ آنے والوں کی میقات، چاہے یہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے زائرین ہوں، ان کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور مکے سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 450 کلومیٹر بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو میقات ہے وہ ہے ذات عرق، یعنی عراق اور اس راستے سے آنے والے دوسرے عازمین کی میقات کیا ہے؟ وہ ذات عرق ہے۔ اس کا جو مفاصلہ ہے وہ 94 کلومیٹر، مکہ مکرمہ سے 94 کلومیٹر کے مفاصلے کے اوپر ہے۔ اور نمبر 3 تیسری جو حد ہے، تیسری جو جگہ ہے جہاں سے احرام والے جو ہے عمرہ کرنے والے لوگ بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ورنہ عمرہ نہیں ہوگا، تو وہ کون سی ہے؟ قرن منازل، نجد کی جانب سے آنے والے حجاج کی میقات، یعنی جو لوگ نجد سے آنے والے ہیں ان کی میقات یہ ہے قرن منازل۔ اور نمبر 4 یلملم، یہ ایک میقات ہے، یمن اور اس کے رخ سے آنے والے دیگر حاجیوں کی میقات۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، مشرق بعید جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس یلملم سے آتے ہیں۔ اس کا جو فاصلہ ہے وہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے۔ اور نمبر 5 جوفہ، شام، مصر، مراکش اور اس جانب کے دیگر ممالک کے لیے، یہ 5ویں جو ہے میقات ہے۔ اس کا جو مفاصلہ ہے یہ 183 کلومیٹر، یہ مکہ مکرمہ سے 183 کلومیٹر کے مفاصلے کے اوپر ہے۔ یہ جو 5 احرام کے لیے 5 میقاتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 مطاف۔ مطاف کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ جگہ جہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد میں یہ جو چاروں طرف جو جگہ ہے جہاں سے لوگ چکر لگاتے ہیں، اس زمین کو، اس خطے کو یا اس جو جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 طواف، خانہ کی کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگایا جاتا ہے اس چکر کو کیا کہتے ہیں؟ طواف۔ 7 چکروں کو طواف کہتے ہیں اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں عربی میں۔ نمبر 6 اجتباء۔ اجتباء کیا چیز ہے کہ آپ نے احرام پہنا، احرام پہننے کے بعد آپ نے وہ احرام یعنی اس کے اوپر اس سے سر تو نہیں ڈھانپنا اور نہ ہی چہرے کو چھپانا ہے، بلکہ وہ چادر آپ نے شال کی طرح اپنے کندھے کے اوپر
رکھنی ہے۔ لیکن جب آپ عمرے کا جو طواف ہے وہ جیسے ہی آپ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس چادر کو دائیں کندھے سے نیچے آپ نے نکالنا ہے اور پھر بائیں کندھے کے اوپر رکھنا ہے، یعنی دایاں جو کندھا ہے، دایاں ہاتھ ہے، اس کو بالکل ننگا رکھنا ہے اور وہ جو چادر ہے اپنے بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھنی ہے۔ تو دائیں بائیں کا فرق ضرور سمجھیں۔ تو مردوں کے لیے عمرے کے طواف میں سیدھے ہاتھ کو چادر سے نکال کر باہر کرنا، یہ ہے استباح۔ نمبر 7، حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے اور جنت کا پتھر ہے جس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اور نمبر 8، استلام حجر اسود، حجر اسود کی سیدھ میں اس کی طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، یعنی آپ قریب جا سکتے ہیں اس کو بوسہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن رش بھیڑ کی وجہ سے عام طور پر لوگ بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، تو دور کھڑے ہو کر طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ جس طرح اللہ اکبر تکبیر کے لیے اوپر اٹھاتے ہیں، اسی طرح تھوڑے اوپر کر کے حجر اسود کی طرف آپ نے وہ ہاتھ اونچے کر کے اور سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے ان ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے۔ تو یہ ہے استلام، یہ اصطلاح سمجھ لیں۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ ہے رمل، طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کر چلنا، یعنی پہلوان جس طرح سینے نکال کر اور باہوں کو ہلا ہلا کر چلتے ہیں، اسی طرح آپ نے فاتحانہ انداز میں 3 چکر لگانے، اس کو رمل کہتے ہیں، یہ سنت نبوی ہے۔ اور نمبر 10، مقام ابراہیم پر آپ نے مقام ابراہیم کیا اصطلاح ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے پاؤں مبارک رکھ کے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ وہ پتھر جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور نمبر 11، ملتزم، خانہ کعبہ کے دیوار سے لے کر دیوار کے کونے تک کا حصہ، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر دیوار کے کونے تک کا حصہ، یعنی حجر اسود اور دروازے کے بیچ میں جتنی جگہ ہے یہ ہے ملتزم، جہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت ہی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور نمبر 12، حتیم، حتیم وہ جگہ جو قریش مکہ نے تعمیر کے وقت چھوڑ دی تھی، دراصل یہ کعبے کی اندرونی جگہ ہے، اندرونی حصہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو وہی فضیلت ملتی ہے جو کعبے کے اندر نماز پڑھ کے آتا ہے، گیٹ کھول کر اندر جو نماز پڑھ کے آتا ہے نا، وہی فضیلت حتیم کے اندر پڑھنے والے کو بھی ملتی ہے۔ تو یہ حتیم، یہ جو سفید جگہ ہے کعبے کے ساتھ، یہ ہے حتیم۔ تو خانہ کعبہ کی ایک جانب گول چھوٹی دیوار کے اندر کا حصہ حقیقتاً خانہ کعبہ کے اندر ہی شامل ہے۔ اسی طرح سعی کیا چیز ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اور نمبر 14، میلین اخضرین، صفا اور مروہ کے درمیان وہ حصہ جس میں دوران سعی مردوں کو دوڑنا ہے اور 2 سبز لائٹوں سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی یہ سعی اور سعی کے اندر بھی دوسری چیز ہے، یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں نیچے اور اس کے اوپر جو تصویر ہے اس میں جو آپ نے 2 لائٹیں دیکھ رہے ہیں سبز کلر کی، ان دونوں لائٹوں کے بیچ میں ذرا تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ وہاں پہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور 15ویں چیز ہے حلق یا قصر، حلق کہتے ہیں بالکل بالوں کو صاف کرنا اور گنجا ہونا، اور قصر کہتے ہیں کہ سر کا کچھ حصہ، یعنی 1 انچ یا 2 انچ، 1 پور یا 2 پور کے برابر بالوں کو کاٹنا، برابر کرنا، یعنی بالکل گنجا نہ ہونا، اس کو قصر کہتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ حلق یہ ہے کہ مرد فارغ ہو کر پورے سر کو منڈوائے، اور قصر یہ ہے کہ پورے سر کے کم از کم چوتھائی بال ترشوا دے، جسے مشین پھیر دے، جبکہ عورتیں پورے بالوں کو جمع کر کے کنارے سے 1 پور کے برابر کاٹے گی۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد ہے گھر سے روانگی۔
گھر سے روانگی سے پہلے ہم نے چند چیزوں کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1، جسم کی صفائی کر کے، جیسے زائد بال، مسواک وغیرہ کر لیں، اس کے ساتھ ناخن کاٹ دیں، مونچھیں وغیرہ یہ صاف کر دیں، تو یہ سیٹنگ جو جسم کی ہوتی ہے صفائی کی وہ ضرور کر لیں۔ نمبر 2، 2 رکعت نفل شکر کے ادا کرنا۔ سامان بالخصوص پاسپورٹ، ٹکٹ، موبائل اور کرنسی کا خیال رکھنا۔ نکلتے وقت سب کے لیے بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کرنا۔ اب اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جن کے پاس حقوق رہتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے، تاکہ حقوق اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو حقوق العباد بھی ادا کر کے جائیں۔ اور نمبر 5، وقت پر ایئرپورٹس کے لیے نکل جانا۔ تو ایئرپورٹ کی یہ تصویر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیچے جو اسکین کا مرحلہ ہے اور چیکنگ کا جو مرحلہ ہے اس کی بھی تصویر ہے، اور اوپر انتظار گاہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد عمرے کی جو نیت ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔